खुदा उनका शुक्र करेंगे उसकी मौजूदगी के लिए, प्रेजेंस के लिए, उसके इस बड़े रहम, उस तरस, इस फजल के लिए जो वो हर रोज हर लम्हा अपने लोगों के ऊपर करता है, और उसकी हजूरी हमेशा उसके लोगों के साथ रहती है। रूहुल कुदस को भेजने का पहला, आखिरी और बुनियादी मकसद यही था कि उसके लोग, ईमानदार लोग, रास्तबाज लोग, निजात याफ्ता लोग हमेशा रूहुल कुदस की कुव्वत से, पाक रूह के वसीला से हर वक्त खुदा बाप की हजूरी में यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि जब हम दिल से, रूह और सच्चाई से, रूह से मामूर होकर उसकी परस्तिश करते हैं तो रूहुल कुदस हमें छूता है और यीशु हमसे बात करता है। वक्त आन पहुंचा कि हम कलाम की तरफ चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गुज़श्ता कई हफ्तों से हम रूहानी जंग के बारे में सीख रहे हैं कि हमने किस तरह से रूहानी जंग लड़नी है, हमारी जंग के हथियार क्या हैं और हम किस तरह से इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं और उसको शिकस्त दे सकते हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने रास्तबाजी के बख्तर के बारे में सीखा, लेकिन इस हफ्ते हम जो खुदा का तीसरा हथियार है उसके बारे में सीखेंगे। और ये तीसरा हथियार क्या है? सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। तो पहला हथियार हमने क्या देखा? सच्चाई। दूसरा हथियार हमने देखा रास्तबाजी। तीसरा हथियार जिसको आज हम देखने, सुनने और सीखने जा रहे हैं वो है सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। तो याद रखें कि हम इस बात को समझना है कि ये सुलह की तैयारी, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते क्या हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर हमने पिछले पैगामात के अंदर देखा कि ये तमाम के तमाम हथियार खुदा यीशु मसीह को जाहिर करते हैं, उसकी सफ़ात को, उसकी एट्रीब्यूट्स को, उसकी शख्सियत को ये जाहिर करते हैं। और उनके अंदर हमने एक चीज देखी कि खुदावंद यीशु मसीह सुलह का बादशाह है और सलामती का शहजादा है। यानी इस हथियार के अंदर सुलह यीशु मसीह को जाहिर करती है, खुशखबरी ये अंजील को जाहिर करती है। इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ें तो वहां पे गॉस्पल लिखा हुआ है, यानी गुड न्यूज, अंजील। और तीसरी बात क्या है? जूते ये खुदा की खिदमत को जाहिर करते हैं। यानी पौलुस रसूल बताना यह चाहता है कि इस हथियार का इस्तेमाल इस तरह से है कि हमें सुलह यानी यीशु मसीह की खुशखबरी को कि वो नस्ल इंसानी का निजात दहिंदा है, मुनादी की शक्ल में दुनिया तक पहुंचाना है। यानी इस हथियार का इस्तेमाल है मुनादी करना, सुलह की खुशखबरी की मुनादी करना, यीशु मसीह की मुनादी करना, खुदा की बादशाहत की मुनादी करना, निजात की मुनादी करना। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लेने का मकसद यह है कि हमें दुनिया की इंतहा तक यीशु मसीह की और उस बड़ी निजात की जो उसके वसीला से हमें मिली है, उस सुलह की जो खुदा बाप से हमारी हुई है, हमें बिशारत देनी है, खुशखबरी देनी है, मुनादी करनी है। रोमियो के खत उसके 10वें बाब की 15 आयत में बड़ी खूबसूरत बात देखिए कि क्या ही खुश नुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। तो हमें इस बात को समझना है और देखना है कि यह हथियार जो कि खुदा के हथियारों में तीसरा हथियार है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो पहली बात क्या है? इसका मतलब है कि हमें अंजील की मुनादी करना है।
جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تب ہم اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم منادی نہیں کر رہے تو یاد رکھیں یہ ہتھیار ہمارے استعمال میں نہیں ہے. انجیل کی منادی کرنا ہی اس ہتھیار کا استعمال کرنا سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیں کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح کو صلح اور سلامتی کا شہزادہ بولا گیا ہے. یسایہ اس کو سلامتی کا شہزادہ بولتا ہے. پالوس رسول جو ہے اس کو صلح کا بادشاہ بولتا ہے. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح انسان کی اور خدا کی صلح کروانے نہیں آیا بلکہ وہ صلح بن کر آیا. اس نے صلح کروائی نہیں بلکہ اس نے ہمارے لیے وہ صلح بن گیا. ہم دیکھیں گے آگے کہ کس طرح سے وہ صلح بن کے آیا. وہ صلح کروانے نہیں آیا. یعنی 110% اس کا آنا یہی تھا کہ اس کے آنے کے وسیلہ سے صلح آئی. یعنی وہ صلح بن کے آیا اور نسل انسانی کا خدا باپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کیا گیا. آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کس طرح سے صلح ہے اور کس طرح سے ہم اس منادی کو کر سکتے ہیں اور اس ہتھیار کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں صلح ایک ایسی قوت کا نام ہے, ایک ایسے ہتھیار کا نام ہے جو دو فریق کے درمیان کشیدگی کو دور کرتی ہے. صلح جو ہے وہ لڑائی کو, جھگڑے کو, فساد کو ختم کرتی ہے. صلح جو ہے دو لوگوں میں اتحاد کو پیدا کرتی ہے. صلح دو مخالفین کے اندر محبت کو پیدا کرتی ہے. صلح دشمنی کو ختم کرتی ہے اور دوستی میں بدل ڈالتی ہے. اور کیوں یسوع مسیح کو صلح یا سلامتی کا شہزادہ بولا گیا؟ کیوں یسوع مسیح صلح کا بادشاہ بن کے آیا اور اس نے خدا کے اور انسان کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کیا؟ کس طرح سے اس نے جدائی کی دیوار کو, اس لڑائی کو ختم کیا؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے جس جدائی کو, جس لڑائی کو, جس دشمنی کو صلح بن کے ختم کیا, اس لڑائی, اس دشمنی کا آغاز باغ عدن کے اندر کیا گیا. اور یسوع مسیح اس گناہ, اس دشمنی, اس مخالفت کے وسیلہ سے جو انسان نے ابلیس کے ساتھ مل کے خدا کی, اس کے لیے یسوع مسیح درمیانی بن گیا. اس کے لیے یسوع مسیح ثالثی بن گیا. اس کے لیے یسوع مسیح صلح بن گیا تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نسل انسانی دوبارہ خدا باپ کے ساتھ ملاپ کر سکے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. پہلا تیموتھیوس کا پہلا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. غور سے سنیے گا. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں, کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک. خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک, یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے. تو یاد رکھیں کہ کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح کو انسان بولا گیا ہے. وہ مجسم ہو کر, جسم ہو لے کر اس دنیا کے اندر آیا, مگر مقصد, پرپز کیا تھا؟ نسل انسانی کو نجات دینا اور خدا سے اس کی صلح کروانا. کیونکہ یاد رکھیں کہ پیدائش کی کتاب 2 باب کے 17 آیت کے مطابق خدا کے حکم کی عدولی کرنا یا حکم کی نافرمانی کی جو سزا تھی وہ موت تھی. اور وہ سزا انسان کو ملی, آج تک مل رہی ہے. آدم اور حوا اس حکم کے اوپر قائم نہ رہ سکے. وہ اس حکم سے منحرف ہو گئے جس سبب سے ان کے اوپر سزا کیا لاگو ہوئی؟ موت. اور کیا ہوا کہ انہوں نے ابلیس کے ساتھ مل کے خدا سے دشمنی مول لے لی. انہوں نے ابلیس کے ساتھ مل کے خدا کی مخالفت کو مول لے لیا. انہوں نے ابلیس کے ساتھ مل کے اس کی بات کو مان کے خدا کو چھوڑ دیا.
پالوس رسول کہتا ہے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. یعنی جو کام ہم جسم کی روح سے کرتے ہیں، جو کام ہم جسم کی طور سے کرتے ہیں، جو جسمانی ہے، وہ خدا کی دشمنی مانا جاتا ہے. اس لیے جب آدم اور حوا نے جسم کو پریفرنس دی، اس کو اہمیت دی، تو وہ خدا کے دشمن بن گئے، خدا سے کاٹ ڈالے گئے، خدا سے جدا ہو گئے، خدا سے رابطہ کٹ گیا، ابلیس کے قبضہ میں چلے گئے، موت کے قبضہ میں چلے گئے، گناہ کے قبضہ میں چلے گئے، اور خدا سے دوبارہ ملاپ نہ کر سکے. خدا سے دوبارہ ملاپ کرنے کا طریقہ کار ایک ہی تھا کہ کوئی اس گناہ کا، اس دشمنی کا، اس نافرمانی کا ازالہ کرتا، فدیہ دیتا، خون بہایا جاتا، بے عیب خون بہایا جاتا. مگر افسوس کی بات کہ زمین کے اوپر دو ہی انسان تھے جو دونوں گناہ آلودہ ہو چکے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایک انسان، آدم یا حوا میں سے کوئی بھی اپنا خون خدا کے پاس نہیں لے کے جا سکتا تھا تاکہ ان کے گناہ کی معافی ہو سکتی، اور کوئی طریقہ کار بھی نہیں تھا. اور آدم اور حوا روحانی طور پر تو مرے ہی، اور کچھ عرصے بعد اگر آپ بائبل کو پڑھیں، پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آدم پہلے روحانی طور پر مرا، اس کے بعد 930 سال کی عمر پانے کے بعد وہ جسمانی طور پر بھی مر گیا، خدا سے کٹ گیا. خدا کا حکم پورا ہوا جو اس نے حکم کیا تھا کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا. کیا آپ اس بات کو سوچیں کہ کیا خداوند سے آدم اور حوا نے منت یا درخواست نہیں کی ہوگی کہ وہ ان کو معاف کر دے؟ کیا آدم اور حوا نے خدا کے سامنے گڑ گڑائے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے اس کے سامنے التجا نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے کہا نہیں ہوگا کہ ہمیں معاف کر، ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کر؟ کیا وہ خدا کے حضور روئے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں، گو بائبل اس بارے میں نہیں بتاتی، پر میں سمجھتا ہوں کہ آدم اور حوا ضرور پچھتائے ہوں گے. انہوں نے خدا سے معافی مانگی ہوگی کہ ہمیں ایک بار معاف کرا. لیکن کیوں معاف نہیں کیے گئے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ کلام مقدس کے اندر خدا کا حکم خدا کا قانون بن جاتا ہے، اور خدا کبھی اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اسی لیے اس کو صادق، اس کو سچا اور عادل بولا جاتا ہے. اس نے کہا مرے گا تو وہ مرا. یہ خدا کا حکم تھا کہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. گو انہوں نے بہت معافی مانگی ہوگی، گڑ گڑائے ہوں گے، لیکن خدا اپنے حکم کے اوپر قائم رہا. آپ دیکھیں، حکومت، ادارے یا کوئی قاضی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان سب کا مالک خدا ہے. تو کیسے خدا اپنے قانون کی، اپنے حکم کی نافرمانی کرے گا یا اس سے ہٹ جائے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص بات کیا تھی کہ خدا یہ ضرور چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میرا دوبارہ انسان کے ساتھ ملاپ ہو سکے، کسی طرح سے میں دوبارہ انسان کے ساتھ صلح کر سکوں، کسی طرح سے میں دوبارہ انسان میری قربت حاصل کر سکے. اور اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمہ کو جسم دے کر اس دنیا میں صلح بنا کر بھیجا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے گناہ کے کفارہ کے لیے ایک بے عیب برے کا ہونا ضروری ہے، ایک بے عیب خون کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اس نے اس صلح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر صلح بنا کر بھیجا. یہ خدا کی محبت تھی، یہ خدا کا پیار تھا، یہ اس کی الفت تھی انسان کے لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو صلح بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا. اس لیے اس کو صلح کا بادشاہ بولا جاتا ہے.
یسوع نے انسان کی صلح کی خاطر اپنی جان دے دی. وہ صلح کا بادشاہ بن کے اس لیے آیا تاکہ جب وہ مرے گا تو آدم اور حوا کے گناہ کا ازالہ ہوگا. جب وہ مرے گا تو فدیہ دیا جائے گا. جب وہ مرے گا تو وہ چارج جو باغ عدن میں لگایا گیا تھا اس کی قیمت چکائی جائے گی. جب وہ مرے گا تو رہائی دی جائے گی. جب وہ مرے گا تو نجات دی جائے گی. جب وہ مرے گا تو مخلصی ہوگی, چھٹکارا ہوگا. اس لیے وہ صلح بن کر آیا اور اس نے نسل انسانی کی خاطر اپنی جان دی. کیا آپ نے کبھی کسی مذہب میں کسی پیغمبر کو, کسی بادشاہ کو, کسی رسول کو, کسی نبی کو یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے, اس کو پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی کسی نے یہ بولا ہو کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی نے یہ بولا ہو کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا؟ اگر آپ اناجیل اربع کا مطالعہ کریں, یعنی 4 انجیلوں کو آپ پڑھیں, تو وہاں پہ 30 سے 35 مرتبہ یسوع مسیح اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے. کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یسوع مسیح اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے؟ اور پھر بذات خود اس نے اپنے آپ کو رومی حکومت کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی جان لے سکے, وہ اس کو مار سکے. کیوں یسوع مسیح ایسا کرنا چاہتا تھا؟ میری اور آپ کی صلح کی خاطر. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی موت کے بغیر خدا سے انسان کا ملاپ یا صلح نہیں ہو سکتی ہے. اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسان کے لیے مرے, انسان کو ماروثی گناہ سے نجات دے سکے. یہ اس کے حق میں لکھا گیا تھا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 26 باب کی میں 24 آیت پڑھوں گا. لکھا ہے ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے. غور کیجئے گا کیا لکھا ہے؟ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے, لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے. تو ابن آدم کے حق میں, یسوع مسیح کے حق میں, صلح کے بادشاہ کے حق میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ وہ پکڑوایا جائے گا اور صلیبی موت مرے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا, تاکہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو سکے, اس کی بحالی ہو سکے. یہی سبب تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر صلح کروانے کے لیے آیا. اسی لیے یاد رکھیں کہ پالوس رسول جب ان ہتھیاروں کی بات کرتا ہے تو وہ خاص طور پر کہتا ہے کہ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر. پالوس رسول ایماندار شخص کو آگاہی کیا دے رہا ہے, بتا کیا رہا ہے, یا بتانا کیا چاہتا ہے کہ ایماندار شخص اس ساری نجات سے غافل نہ رہے, وہ اس کو گرانٹڈ مت لے لے. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایماندار شخص اس صلح کی خوشخبری کو پھیلائے. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایماندار شخص نجات کی راگنی دوسروں تک سنائے. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایماندار شخص انجیل کی منادی کرے. تو یاد رہے کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے صرف اور صرف پادری کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہر ایماندار کو پہننے کی ضرورت ہے. ہتھیار پادری کے لیے نہیں ہے, ایماندار کے لیے ہے. یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جان پاسٹر کے لیے نہیں دی, صرف اس نے پوری دنیا کے لیے دی ہے. اور جو کوئی شخص اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے, اس کو پہچان لیتا ہے, اس کو پہن لیتا ہے, اس کو جان لیتا ہے, یہ اس کے فرض میں شامل ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے, پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہر ایماندار شخص کی
پہلی اور آخری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ انجیل کی منادی کرنے والا ہو، وہ اس خوشخبری کو عام کرنے والا ہو۔ آج کا ایماندار، یاد رکھیں، بہت سارے لوگ انجیل کی منادی سے شرماتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کون ہماری منادی کو سنے گا، کون ہماری بات کو سنے گا۔ وہ نجات پاتے ہیں اور اس نجات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ نجات پاتے ہیں اور گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ وہ نجات پاتے ہیں اور چرچ تک محدود ہو جاتے ہیں۔ وہ اس نجات کو دوسروں تک نہیں لے کے جاتے، وہ اس خوشخبری کو دوسروں تک نہیں لے کر جاتے۔ مگر پالوس رسول کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے خدا کی قدرت ہے۔ جب آپ نجات پا چکے ہیں، جب آپ رہائی پا چکے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس نجات کے پیغام کو، اس صلح کی خوشخبری کو دوسروں تک لے کے جائیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں 100 لوگوں تک اس پیغام کو لے کے گئے ہوں، ان میں سے اگر ایک جان بھی بچ جاتی ہے تو یاد رہے کہ آسمانوں پہ اس جان کے لیے جشن کیا جاتا ہے۔ فرشتے خدا کی حمد کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک جان نے توبہ کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر ایماندار کی یہ اولین فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ وہ اس نجات کے پیغام کو، اس خوشخبری کو دنیا کے اندر عام کرے، دنیا میں پھیلائے، دنیا میں اس کا چرچا کرے، اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے، اور ہر وقت، ہر لمحہ اس بات کو جاننا، سمجھنا، ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول جب اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر وقت، بلکہ آگے لکھا ہے بے وقت مستعد رہ۔ میں سے اگر آپ نکالیں دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب، دوسرا تیموتھیوس کو 4 باب کی پہلی ایسے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر۔ تاکید کر رہا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ یعنی منادی کا، گواہی کا، انجیل کی بشارت کا کوئی وقت نہیں۔ آپ جس جگہ جدھر ہے آپ کو ہر وقت اس کی منادی کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے روزگار پہ یسوع مسیح کی گواہی سنانا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے خاندان کے اندر یسوع مسیح کی گواہی سنانا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں کے اندر یسوع مسیح کی گواہی سنانا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے سوشل سرکلز کے اندر یسوع مسیح کی گواہی سنانا ضروری ہے۔ ہر وقت، کیا کہتا ہے؟ ہر وقت بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھ دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ یعنی ہمیں ہر وقت یسوع مسیح کی منادی کرنا ضروری ہے، تب ہم اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ ہتھیار ہمارے لیے کسی کام کا نہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں خداوند چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کو عام کریں؟ کیوں یہ ہتھیار خدا کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار مانا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ موجودہ جہان، موجودہ خراب جہان کا مالک اور خدا جو ہے وہ ابلیس ہے، اور اس موجودہ خراب جہان کے اندر ہر کام، ہر بات، ہر چیز کے اندر ہمیں ابلیس کی باتیں، اس کی بادشاہت نظر آتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان، ایماندار انسان، نجات یافتہ راست باز انسان جب نجات پا لیتا ہے تو وہ اس موجودہ خراب جہان کے اندر ابلیس کی بادشاہت کے خلاف خدا کی بادشاہت کو وسعت دے سکے۔ وہ اس موجودہ خراب جہان کے اندر ابلیس کے کاموں کو فروغ نہ دے بلکہ انجیل کی منادی کر سکیں۔ اور یاد رکھیں جب آپ
انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بولا کہ جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا۔ آپ سوچیں کیسی اتم بات ہے کہ جب آپ انجیل کی منادی کرتے ہیں، انجیل کی بشارت دیتے ہیں، تو خدا باپ جو آسمانوں کا، کائنات کا، مخلوقات کا مالک ہے، وہ آپ کی اور میری عزت کرے گا۔ تو سوچیں کتنا امپورٹنٹ ہے صلح کی خوشخبری کے جوتوں کو پہن لینا، انجیل کی منادی کرنا۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنی منادی ہم کرتے ہیں ہم اتنا زیادہ روحوں کو بچاتے ہیں، اور ایک ایماندار شخص کی زندگی کے اندر صلح کی خوشخبری کے جوتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال کون ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، فالوور آف کرائسٹ جس کے معنی ہیں، تو ہم مسیح کو فالو کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اس کے کردار کو، اس کی سوچوں کو، اس کے ارادوں کو، اس کے کاموں کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی 33.5 سالہ زندگی میں صلیب کے اوپر جان دینے کے علاوہ کیا ایک بڑا کام کیا؟ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے اپنی 33.5 سالہ عمر کے اندر نجات کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی صلیب پر جان دینے کے ساتھ، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس نے منادی کی، انجیل کی منادی کی، بادشاہت کی منادی کی۔ اور یسوع مسیح نے 12 سال کی عمر میں ہمیں پہلا اکاؤنٹ جو بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ اس نے 12 سال کی عمر میں اپنی منادی کا آغاز کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف اور مریم جب عید منانے کے لیے یروشلم میں آئے، اور وہ یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح کی عمر بائبل بتاتی ہے کہ 12 سال تھی، اور وہ عید منانے کے بعد جب واپس جانے لگے تو یسوع مسیح لکھا کہ وہاں پہ یروشلم میں رہ گیا، اور مریم اور یوسف کو پتہ نہ چلا، وہ چلے گئے، اور لکھا کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگے اپنے عزیز و قارب کے اندر، اس قافلے میں جس قافلے میں وہ آئے تھے، اور اس کو جب نہیں پایا تو وہ واپس آئے، یروشلم میں واپس آئے، اور انہوں نے اس کو استادوں کے بیچ میں ہیکل کے اندر بیٹھے اور خدا کے کلام کی منادی کرتے دیکھا۔ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں، لوکا کی انجیل کا 2 باب 41 سے 50 آیت تک اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پوری اس کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ یسوع مسیح کس طرح سے بیٹھا ہوا خدا کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، کس طرح سے، اگر ہم اس کو پڑھیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کے وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے، اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں، کہاں پہ؟ یسوع مسیح 12 سال کا اور بات کا کرا، استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ اور آگے لکھا ہے، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ تو خدا نے یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی منادی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا، اور آزمائش کے بعد لکھا ہے کہ 4 انجیل کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے انجیل کی منادی شروع کی، خدا کی بادشاہت کی اور توبہ کی منادی شروع کی۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 4 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کو
باقی جی میں بھی ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لینے کے بعد یعنی نجات پانے کے بعد اس نے جو پہلا کام اپنا شروع کیا وہ منادی کرنا تھا. تو میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم نجات پائے تھے ہم منادی کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ابلیس ہمیں روکے رکھتا ہے اس بات سے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، یسوع مسیح کو ہم نمونے کے طور پر لیتے ہیں، تو یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد 40 دن تک وہ ابلیس کے ہاتھوں سے آزمایا گیا، اور جیسی آزمائش سے واپس آیا تو اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. اور پھر یہی نہیں، یسوع مسیح نے 3.5 سال خدمت کرنے کے بعد جب اس کو مصلوب کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح مصلوبیت کے فوراً بعد جب جی اٹھا تو وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، ماں باپ کو ملتا اور پھر خدا باپ کے پاس واپس اس کے جلال میں چلا جاتا. لیکن یسوع مسیح نے ایسا بھی نہیں کیا. یسوع مسیح جتنے دن زمین کے اوپر رہا، جی اٹھنے کے بعد، جبکہ کفارے کام ہو چکا تھا، نجات مل چکی تھی، سارے کام ہو چکے تھے، اس کے باوجود یسوع مسیح زمین پہ خدمت کرتا رہا ہے. میرے ساتھ نکالیں اعمال ہی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا. یعنی مرنے سے پہلے بھی خدا کی بادشاہت کی اور توبہ کی باتیں، منادی. مر گیا، جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد بھی وہ خدا کی بادشاہت کی منادی کر رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح نے اپنے پیروں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہیں، شاگردوں نے اپنے پیروں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے اور منادی کرتے رہے، تو کتنا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے اور یسوع مسیح کی نجات کی صلح کی خوشخبری کو، خدا کی بادشاہت کو ہم عام کریں. اور پھر یسوع مسیح کے جو آخری الفاظ جن کو ہم ارشاد عظیم کہتے ہیں، گریٹ کمیشن، وہ بھی یہی تھا کہ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو شاگرد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں آپ. اور یسوع مسیح کے یہ آخری الفاظ تھے اپنے شاگردوں کے لیے. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم یسوع مسیح کے نام کی، اس بڑی نجات کی، صلح کی خوشخبری کی منادی نہیں کرتے تو ان 6 ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہمارے لیے کم ہو جاتا ہے. اگر آپ 6 کے 6 ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آج تک آپ نے منادی نہیں کی تو آج کے بعد آپ اس نجات کی جو آپ کو ملی ہے اس کی منادی کرنا شروع کریں، تاکہ اس منادی کے وسیلہ سے دوسرے بھی نجات پائیں. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 24 باب کی 45 آیت دیکھیں، کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تو یہ کون ہے جو منادی کریں گے؟ اگر صرف اور صرف شاگردوں نے ہی منادی کرنی تھی تو شاگرد تو سارے آج سے 2000 سال پہلے مر گئے ہیں. تو پھر یہ کن کا ذکر ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام کے، یعنی یسوع کے نام کے لیے کی جائے گی؟ یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ میرا اور آپ کا ذکر ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر، تمام قوموں کے اندر، تمام امتوں کے اندر، تمام قبیلوں کے اندر، تمام نسلوں کے اندر، تمام خاندانوں کے اندر، ہر فرد و بشر کے اندر ہم یسوع مسیح کے نام کی، صلح کی خوشخبری کی، خدا کی بادشاہت کی منادی کریں. تب ہی ہم اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ منادی کرنے کے لیے آپ کا پادری ہونا ضروری نہیں ہے.
منادی کرنے کے لیے آپ کو کلام سنانا بھی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کی گواہی بھی آپ کی منادی ہے. آپ کا غیر قوموں کے اندر آپ کا کردار آپ کی منادی ہے. آپ کی گفتار آپ کی منادی ہے. آپ کے روزگار پہ آپ کی دیانتداری اور ایمانداری آپ کی منادی ہے. اور اگر آپ کے اوپر فضل ہو کہ خدا آپ کو کلام کے بھید اور مکاشفات دے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے کلام کی بات کریں، نجات کی بات کریں، یسوع مسیح کی بات کریں، یسوع مسیح سے قائم ہوئے رشتے کی بات کریں، روح القدس کی بات کریں، آسمان کی بادشاہت کی بات کریں، نجات کی بات کریں. اگر ہم کریں گے تب ہی ہم اس ہتھیار کا استعمال کریں گے. اگر نہیں کرتے تو یہ ہتھیار ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح سے ہم نے پچھلے پیغامات کے اندر عہد کیا کہ ہم سچائی سے اپنی کمر کسیں گے، ہم اپنی زندگی راست بازی گزاریں گے. آج ہم سب مل کے یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگی سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، کلام سے، اپنی گواہی سے ہم یسوع مسیح کی، خدا باپ کی، پاک روح کی، صلح کی خوشخبری کی منادی کریں گے. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کس سے بات کرنی ہے. لیکن اس وقت ممکن ہے جب آپ کے دل کے اندر خواہش ہو کہ لوگ نجات پائیں. آج عہد کریں گے خداوند، ہم آج کے بعد ہم صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کے تیرے نام کی انجیل کی منادی کریں گے. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ تیری نجات جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دی گئی، ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے. اس نجات نے ہمارے دلوں کے اندر گھر کر لیا ہے. اس نجات نے ہمارے ذہنوں کے اندر گھر کر لیا ہے. اور ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ تیرے نام کی منادی کریں، ایماندار لوگ خدا کی بادشاہت کی منادی کریں، ایماندار لوگ صلح کی خوشخبری کی منادی کریں. تیرا خادم ہوتا ہوا جتنے لوگ ہیں خدا نے اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تیرا فضل چاہتا ہوں، روح القدس کا پہرا چاہتا ہوں. آج کے بعد اے خداوند، یہ اپنے کردار کے وسیلہ سے، اپنی گفتار کے وسیلہ سے، اپنے چال چلن کے وسیلہ سے، اٹھنے بیٹھنے کے وسیلہ سے، اپنی گواہی کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے تیری منادی کرنے والے ہوں اور بتیروں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے والے ہوں، ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑا لینے والے ہوں، ابلیس کی بادشاہت کے خلاف کام کرنے والے ہوں. اور اے خدا ان کا ارادہ ہو کہ یہ تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو ان کے ارادوں میں مضبوط کر، منادی کا فضل دے، انجیل کی بشارت کا فضل دے، تاکہ اے خدا یہ سب مل کے آسمان کی بادشاہت کے لیے، توبہ کے لیے منادی کرنے والے ہوں. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. وہ کلام جو تیری طرف سے نازل ہوا وہ ان کے دلوں میں گھر کرے اور اس کے وسیلہ سے برکت پائے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بات چھلائے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس نے ہم قصور کو معاف کیا، تو میں قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ رہے گی. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے.
थैंक यू वेरी मच जी, खुदा उन सबको बरकत दे। अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और ईमान रखता हूँ कि जो कुछ रूह कुदस की रहनुमाई से बताया जा रहा है आप उसकी वसीला से बरकत पा रहे हैं। आने वाले हफ्तों में भी हम इसी सीरीज़ को लेकर चलेंगे और जो बाकी 3 हथियार हम उनके बारे में सीखेंगे। आप हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं सोशल मीडिया के वसीला से, और खुदा के पैगामात को, कलाम मुक़द्दस की तालीम को आप सीख सकते हैं ताकि आप उसके वसीला से बरकत पा सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।